मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए मरकज की मार्फत अंजीली बयान, उसका चैप्टर नंबर 5, 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस मरकज की मार्फत अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 25 से हम ऑनवर्ड आगे पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उससे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आमीन। आयत नंबर 28, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आपको याद होगा लास्ट संडे भी जब पादी साहब यहां पर आए थे, पिछले से पिछले इतवार, तो उन्होंने भी इसी पैसेज के ऊपर कलाम सुनाया था। ये एक मशहूर पैसेज है बाइबल मुकद्दस का, और बाइबल मुकद्दस के हर पैसेज के अंदर खजाने छुपे। किसी को खुदा कहीं से समझ दे देता है, किसी को कहीं से समझ देता है। मैंने 22-23 सालों में लातादाद दफा इस पैसेज पे कलाम सुनाया, लेकिन हर दफा ये फर्क होता है। यही इसके जिंदा होने की एक अलामत है। अगर ये मुर्दा कलाम हो, डेड कलाम हो, तो ये हर दफा वही मतलब पेश करे। इसमें से नए मतलब निकलते हैं, नई बातें समझ आती हैं, नए तरीके से खुदा में तहरीक देता है। इससे साबित होता है कि ये खुदा का कलाम है और ये जिंदा कलाम है, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता। ये अनलिमिटेड है। इसका एक पैसेज को भी आप बयान करते रहें तो वो खत्म नहीं होगा। वो औरत ये कहती थी, क्या कहती थी? कि मैं यीशु की पोशाक को अगर छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, जो कुछ आप अपने बारे में सोचते हैं वो बड़ा अहम है। जो कुछ आप अपने आप से कहते हैं वो बड़ा अहम है। जिन सोचों को हर रोज आप अपने जहन में आने देते हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल, बड़ी अहमियत की हामिल। ये औरत एक वक्त में ये सोचती थी कि मैं फलां डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं फलां डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं फलां तबीब से इलाज कराऊंगी। फलां रिश्तेदार से पूछती थी, आपके जहन में कोई डॉक्टर है, आपके जहन में कोई हकीम है, आपके जहन में कोई तबीब है? इसकी सोच कुछ और थी। लेकिन एक वक्त में आकर इसने अपनी सोच को बदला। लेकिन इसने बहुत देर इसलिए लगा दी कि क्राइस्ट भी उस वक्त मंजर आम पे नहीं आया था। सर, जब से ये बीमार थी, यीशु मसीह ने उस वक्त अपनी खिदमत का एलानिया इकरार नहीं किया था, क्योंकि क्राइस्ट की सारी खिदमत तो 3-3.5 साल की है। ये औरत तो 12 बरस से बीमार थी। इसका मतलब है जब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री को डिक्लेयर किया, ये उससे पहले की बीमार थी। लेकिन जब इसने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत सुना तो इसने अपने माइंड को बदला, इसने अपने माइंड को चेंज किया। सारे तबीब तो मैं देख चुकी हूं, जो लोग तबीबों से ठीक होने वाले थे, डॉक्टरों से ठीक होने वाले थे, वो तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा इलाज इन तबीबों के पास नहीं, मेरा इलाज इन डॉक्टर्स के पास नहीं है। मुझे यीशु के पास ही जाना होगा। और उसने बड़ी बात की कि मैं जब उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊं। हमारे जहन में हर रोज कई किस्म के ख्याल आते हैं। हम अपने बारे में जो तस्वर बनाते हैं, असल में वही हमें आगे ड्राइव करता है। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग में आगे बढ़ रहे हैं, हम नेगेटिव रिजल्ट्स ही पाएंगे। अगर हम पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जहन पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। ये ख्यालात जो खुदा ने आपको दिए हैं, ये तस्वुरात जो खुदा ने आपको दिए हैं, जो ब्लेसिंग है, इसको छोटा ना समझे। ये आपकी जिंदगी को तामीर कर देता है। कुछ लोग बुरा सोच सोच के उन्होंने अपनी लाइफ को अंधे कुएं में डाल लिया, क्योंकि वो बुरा सोचते हैं। वो बुरा सोचते हैं, और बुरा कब सोचते हैं? एक ख्याल और एक हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ा अहम है। इस पे भी मैंने पिछले दिनों में बात की थी। इफिसियों 3 बाब और उसकी सिर्फ 20वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। अब जो ऐसा कादिर है, फिर से पढ़ता हूं, कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। खुदा कादिर है, और खुदा उस तासीर, उस कुव्वत और तासीर के मुआफिक जो हमारे अंदर है, खुदा हमारे ख्याल और हमारे तस्वुरात से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। 2 चीजें यहां पर वाज़े होती हैं। एक ख्यालात वो हैं जो जिस्मानी हैं, और कुछ ख्यालात ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से हमारे माइंड में आते हैं। जो ख्यालात जिस्मानी हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन को लेकर आते हैं, तबाही को लेकर आते हैं।
بربادی کو لے کر آتے ہیں. لیکن وہ خیال جو خدا کی طرف سے ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں وہ تعمیر کرنے والے خیالات ہیں, وہ بدلنے والے خیالات ہیں, وہ ہمیں ترقی دینے والے ہیں, وہ ہمیں ایگزالٹ کرنے والے ہیں. لیکن وہ خیالات جو خدا کی طرف سے نہیں ہماری لائف کو تباہ کر دیتے. اور آپ اگر اپنی امیج کو درست کرنا چاہتے ہیں, اپنی شبیہ کو درست کرنا چاہتے ہیں, تو وہ مسیح میں ہی ہو سکتی. آمین. مسیح کے بغیر ہماری شبیہ بڑی بگڑی ہوئی. شیطان نے کیا کیا تھا باغ عدن میں؟ اس نے آدم کی شبیہ کو ہی بگاڑا تھا. خدا نے اس کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا تھا, اور شیطان نے اٹیک ان پر کیسے کیا؟ خیالات اور تصورات کے ذریعے. ان کے مائنڈ کو چینج کیا, ان کے خیالات کو ان چیزوں سے ہٹا دیا جو خدا کے کلام کے مطابق تھی, ان کو ان چیزوں پر لگا دیا جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی. صرف ایک خیال اس کے ذہن میں ڈالا. کیا واقعی خدا نے منع کیا ہے؟ آدم نے اس کو یہ بتایا تھا کہ بھئی ہم نے ادھر نہیں جانا, کیونکہ جب وہ وہاں جاتے ہوں گے تو ہوا اس کو کہتی ہوگی کہ ادھر چلتے ہیں ذرا. کہتا نہیں بھائی نہیں, خدا نے منع کیا ہے. لیکن اس نے شیطان کی بات کو مان لیا. ہر روز آپ کے ذہن کے اندر کئی قسم کے خیالات آئیں گے, نیگیٹو اور پازیٹو, اور آپ جس طرف زیادہ جھکاؤ دکھائیں گے وہ آپ پر غلبہ پالیں گے. مسیح میں رہتے ہوئے ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے, جیسے پولس کہتا ہے کہ وہ خیالات جو خدا کے کلام کے خلاف میرے ذہن میں ابھرتے ہیں, میں انہیں صلیب پر کھینچ دیتا ہوں. میں انہیں ابھرنے نہیں دیتا, میں انہیں اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں کرنے دیتا, میں انہیں اپنے ذہن کے اوپر کنٹرول نہیں کرنے دیتا, بلکہ میں ان پر غالب آتا ہوں. یاد رکھیں, آپ اپنے ذہن کے مالک ہیں, آپ کا ذہن آپ کا مالک نہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ دوبارہ سنیں, آپ کا ذہن آپ کا مالک نہیں ہے, آپ اپنے ذہن کے مالک ہیں. اس لیے اپنے ذہن کو سدھائیں, جیسے ہم جانوروں کو سدھاتے ہیں, کتوں کو, بلیوں کو اور پرندوں کو. ہم انہیں کہتے ہیں چل بیٹا اڑ کے ادھر چلا جاؤ, پھر کر کے ادھر چلا جاؤ, کیونکہ ہم نے اسے کئی بار ٹریننگ کر کے سکھایا ہے کہ جب میں ایسے کروں تو نے اڑ کے ادھر جانا ہے, اگر میں ایسے کروں تو نے اڑ کے ادھر جانا ہے, اگر میں ایسے کروں تو تم نے ادھر ادھر جانا ہے. ڈاگز کو ہم نے بتایا, ڈاگ کی واک ہوتی ہے, ڈاگ چلتے ہیں, اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کس ڈاگ کی چال کیسی ہے. یہ کس نے سکھائی اس کو؟ اس کے آنر نے جو اس کا مالک ہے. ہم جانوروں کو سدھار سکتے ہیں جو ہماری زبان بولتے بھی نہیں, لیکن ہم اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیتے. ہمارا ذہن آزاد ہے. کوئی شخص اگر اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنے ذہن کو گارڈ نہیں کرتا, اپنے ذہن کو سنبھالتا نہیں, تو اس کا ذہن تباہی پھیلاتا ہے. نجات کا خود, آپ کو پتا ہے جو اسپرچل ہتھیار ہے ان میں ایک نجات کا خود بھی ہے, ہیلمٹ, نجات کا ہیلمٹ. اور وہ ہمارے ذہن کے لیے ہے, ہمارے سر کے لیے, ہمارے دماغ کے لیے, تاکہ شیطان جب نیگیٹو خیالات کی بھرمار کرے تو نجات کے خود کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جائیں, ہم بچ جائیں, ہم ابلیس کے حملے کا شکار نہ ہوں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب میں مسیح سے واقف نہیں تھا, مسیح سے متعارف نہیں تھا, مسیح کو نہیں جانتا تھا, نجات کا تجربہ میری لائف میں نہیں تھا, میں ایک نیگیٹو آدمی تھا, اور سب سے زیادہ میں اپنے لیے نیگیٹو بولتا تھا. میری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا, میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں, میں ہکلا کے بولتا ہوں, میری تعلیم رک چکی ہے, میرے والدین میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے, کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا, کوئی میرا خیال نہیں رکھتا. حالانکہ ایسا نہیں تھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. لیکن جب آپ مسیح میں نہیں ہیں تو شیطان کے لیے آپ ہاٹ کیک ہیں. شیطان بڑے آرام سے آپ کو جفی ڈال لیتا ہے, اور وہ آپ کو دلاسے دیتا ہے, اور آپ کو شیطان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, اور وہ لوگ جو آپ کے لیے کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں شیطان وینش کر دیتا. شیطان یہ کہتا ہے کوئی تیرے لیے کچھ نہیں کر رہا, سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہے, سارے دیکھ مست ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, کرسمس آ گیا, انہوں نے کیسے سیلیبریٹ کیا, تجھے پوچھا ہی نہیں, تجھے بلایا ہی نہیں, تجھے آگے ہی نہیں بلایا, شادی پہ تصویر کھینچنے کے لیے تجھے سٹیج پہ نہیں بلایا, تو کھڑا بھی ہوا تو تجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں, تو نے آگے جانے کی کوشش کی, تجھے پیچھے کی آ گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ بمبارٹمنٹ ہے جو شیطان ہماری لائف میں کر رہا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو خداوند میں نہیں لائیں گے, آپ کی لائف نیگیٹو ہی رہے گی. ہر ایک شخص کا ایکٹ آپ کو برا لگے گا, ہمیں ہر ایک شخص کی بات بری لگے گی, کیونکہ وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی آپ خداوند میں آتے ہیں, میں حیران ہوں, آپ بائبل مقدس کو پڑھیں, جتنے بھی بائبل مقدس کے ہیروز ہیں ان سب کی لائف آپ کو ایک وقت میں ایسی لگے گی. موسیٰ کو جس کاز کے لیے خدا نے چنا تھا, موسیٰ اس کے لیے تیار نہیں تھا, اور نہ موسیٰ سمجھتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. موسیٰ کہتا تھا میں نہیں کر سکتا. خدا نے اسے کہا بھی جاؤ, اسے کہا جی میں تو بول ہی نہیں سکتا. اس کا اپنا امیج کتنا خراب تھا اپنے لیے, میں تو نہیں بول سکتا, میں تو نہیں کر سکتا, میرے سے تو نہیں ہو سکتا. آج آپ کو یہ گھرانوں کے اندر عام چیز نظر آئے گی, ہم سے کیسے ہو سکتا, ہم کہاں کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم مسیح میں نہیں ہیں. ہم نے جو امیج بنایا ہے وہ ایک ہارے ہوئے شخص کا امیج ہے, میں نہیں کر سکتا. پولس کہتا ہے مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. دیکھیں کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق.
ایک بندہ کہتا ہے جی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، پولوس کہتا ہے میں تھوڑا کرنا ہے، مسیح نے کرنا ہے، تو مسیح سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. اس لیے آپ کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اس عورت کی طرح اس عورت نے اپنا مائنڈ بدل لیا تھا. مسیح یسوع کے بارے میں جب وہ سوچنے لگی تو اسے لگا کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. مسیح کے لیے سب کچھ پاسبل ہے، ایون کہ میری بیماری بھی کچھ نہیں. اور اس نے مسیح کی بابت اتنا سوچا سر، اس نے مسیح کی بابت اتنا سوچا کہ اس نے اپنی 12 سال کی بیماری کو صرف 1 سیکنڈ، 1 ساتھ پر لا کے مرکوز کر دی. اس نے یہ نہیں کہا میں یسوع سے دعا کرواؤں گی، میں یسوع سے ہاتھ رکھاؤں گی، میں گھٹنے ٹیکوں گی کہ خداوند سارے شاگرداں بھی بلا لے کہ تم ہی آ جا، میری بیماری بڑی پرانی، صرف چھو لوں گی. آمین. اور قوت یسوع میں سے نکلی کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ کو چینج کر لیا تھا. اگر آپ ایک نئی زندگی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسیح میں ہے، مسیح کے بغیر نہیں ہے. اور جب خدا کے ہاتھوں میں آ گیا موسیٰ تو وہی چیزیں جو اس کے لیے ویلڈ نہیں تھیں، وہ چیزیں جو بیکار تھی اس کے لیے، بھئی یہ ڈنڈا کیا کرے گا، ڈنڈے کی کیا پاور ہے، ڈنڈے سے میں بھیڑوں کو تو ہانک سکتا ہوں. لیکن مصری پاور کو وہ جانتا تھا کیونکہ وہ شہزادہ تھا، اس نے شہزادوں کی طرح زندگی گزاری تھی. وہ مصر میں پلا بڑا تھا، وہ مصر کی طاقت سے واقف تھا، وہ مصر کی فوج سے واقف تھا، وہ مصر کے جادوگروں سے واقف تھا، وہ مصر کی روحانی طاقتوں سے بھی واقف تھا اور ان کے دیوتاؤں کی قوت کو بھی جانتا تھا. لیکن ایک ایسا خدا جو ان سب سے بالا تر ہے وہ موسیٰ پر خود ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ موسیٰ کو یہ بتاتا ہے کہ پتر تو کتنے پھرنے ہیں، تو ایک عام سا شخص ہے لیکن میں عام نہیں ہوں. اگر تو میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے تو پھر دیکھ میں کرتا کیا ہوں. اور خدا اس کو مصر واپس لے کے گیا. 80 سال کے بزرگ آدمی کو، کتنی عمر تھی جی؟ 80 سال کا بندہ. آج 40 سال کے ہی بندے باجی گوڈے کھڑک گئے، باجی اکھاں رہ گئی ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عمر 40 سے زیادہ ہے اس وقت، میں 50 کی طرف جا رہا ہوں، 43 میں لگ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے، میرے پاس 2 راستے ہیں. یہاں تو میں کہوں باجی 22 سال کلام سنا لیا باجی ہوں میری قوت ہو نہیں رہی. نہیں نہیں نہیں، میں نہیں یہ سوچتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جو خدمت کے اگلے سال ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ شیطان کو لگ پتا جانا. آمین. شیطان کو لگ پتا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ بات اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر میں خداوند میں ہوں تو میں ابلیس کے لیے وبال جان ہوں. اگر میں خداوند میں نہیں ہوں تو وہ مینوں استعمال کرے گا. میں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہوں، اسی لیے میں یہ دلیری سے بات کہہ رہا ہوں. آمین. تو خدا 80 سال کے بزرگ کو ایک سپر پاور کے سامنے لے کر گیا ہے. نہ اس کو کوئی کلیشنکوف دیا ہے خدا نے، نہ اس کو کوئی اس نے بمب دیے ہیں، نہ اس کو میزائل دیے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی فوج ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی گریلا سپاہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. صرف عصا ہے، اور عصا بھی کچھ نہیں اپنے آپ. اس کے پاس خدا کا کلام ہے، کلام کے ساتھ جا رہا ہے. اب اس کی سوچ چینج ہو چکی ہے. اب وہ مصر کو ویسے نہیں دیکھ رہا جیسے پہلے دیکھ رہا تھا. اب اس کے پاس ایک اختیار ہے، اور وہ اختیار کس نے اس کو دیا ہے؟ یہ اختیار خدا نے اس کو دیا ہے. اور وہ جاتا ہے فرعون سے ملتا ہے. سال ہر سال کے بعد وہی فرعون جو اس کا بھائی تھا اس وقت، اس سے وہ ملتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تو بندے کو مار کے یہاں سے بھاگ گیا تھا. وہ کہتا ہے مجھے یہوہ خدا واپس لایا ہے، تو میرے لوگوں کو جانے. اور آپ اس ساری کہانی سے واقف ہیں. کیا کچھ ہوا؟ 10 ایسی آفتیں مصر کے اوپر خدا لے کر آیا، اور ان میں جو درمیانی تھا وہ موسیٰ تھا. موسیٰ کلام کرتا تھا، خدا آفت بھیج دیتا تھا. اور 10 آفتوں نے سپر پاور کو دبڑ دوس کر کے رکھ دیا، اس کو ملیا میٹ کر دی. وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور یہاں تک کہ خدا نے بعد میں ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی. خدا نے کہا بھی تم سارے نکلو، بندیاں نو تو میں سیٹ کر لیا، ہونا نہ دے دیوتاؤں دی واری. یہ آیت مجھے بڑی حیران کن لگتی ہے کہ ہمارا خدا اتنا زوراور ہے کہ دنیا کا کوئی دیوتا چاہے کتنا بھی بڑا کلیم کرے، خدا کے آگے وہ کچھ بھی نہیں. آمین. سو اپنے سوچ کو بدلیں، مسیح میں آئیں. مسیح آٹومیٹکلی آپ کی ٹیوننگ شروع کر دے. مسیح کیا کرے گا؟ ٹیوننگ شروع کر دے. اگر آپ اپنے آپ کو ویسے دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اگر اپنے آپ کو 20-25 سال پیچھے دیکھوں تو میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار تھا. آج میں لوگوں کو بچانے کے لیے تیار ہوں. فرق تو کتنا ہے. ایک وقت میں ایک شخص اپنے آپ کو مار رہا ہے، ایک وقت میں ایک شخص مرے ہوئے لوگوں کو جا کے دلاسا دے رہا ہے. کیا آپ کے لیے امید ہے آپ بچ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ یسوع کی بدولت. اس عورت کی زندگی میں بھی یسوع ہی انقلاب لایا تھا. طبیب تو نہیں انقلاب لا سکے. اس نے کہا میں نے اتنی باتیں سن لی ہیں کہ اب مجھے کوئی شک باقی نہیں رہا. میں نے اتنی گواہیاں سن لی یسوع کی بابت کہ اب میرے دل میں کسی قسم کا کوئی شک باقی ہی نہیں ہے
کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا, میری شفا کنفرم ہے, میں شفا پاؤں گا. اور اس نے جا کے چھوا اور قوت یسوع میں سے نکلی. میرے عزیزو, آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں کئی بار اس چیز کا اعلان کر چکا ہوں اور میں آج بھی اس کو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے اپنی دعا بدل دی ہے. پہلے میں دعائیں کرتا تھا, آج سے کچھ سال پہلے, اے خدا مینوں اپنا گھر دے. ہر بندہ کرتا ہے. اے خدا میرے کو گڈی بھی ہوئے, ہر بندہ کرتا ہے, آپ بھی کرتے ہوں گے. میں نے اپنی دعا بدل دی. میں نے سوچا خداوند میں اپنا گھر خالی مانگ کے کی کرنا. میں کہتا ہوں خداوند مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں لوگوں کو گھر بنا کے دوں. آمین. کیونکہ اگر میں خداوند میں ہوں تو مجھے بڑا سوچنا چاہیے. میرے پاس ایک بڑا پلان ہے سر. اس لیے کیونکہ خدا کو رینہارڈ بونکی کی مجھے بات یاد آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میرے سارے اسسٹنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ سر جی پیسے اتنے ہیں, تو کروسیڈ کے لیے تو $5 لاکھ چاہیے, تو ہمارے پاس تو $1.5 لاکھ. کہتا ہے پھر میں اپنا پہلے بینک ویکھنا, میرے بینک چ تھوڑے ہوندے. کہتا پھر جب میں خدا کی جیبوں میں دیکھتا ہوں تو اتنے پیسے ہی پیسے. آمین. اپنی پکچر کو تبدیل کریں, اپنے مائنڈ کے کینوس کو, جو پرانی چیزیں اس پہ آپ نے گچ مچ ڈالا ہوا ہے سارا مٹا دیں, اس پہ نئی تصویریں بنائیں. آمین. نئے امیجز اس پہ کریٹ کریں, اور وہ جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کریں. جب آپ خدا کے کہنے پر چلیں گے تو وہ سائل ساتھ آئیں گے. سن رہے میری بات, آپ سمجھ رہے میری بات؟ جو کام خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا, ایک باپ اپنے بیٹے کہتا جا پتر آٹا لیا. سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہن پتر کو تے پیسے نہیں, تے پیو نوں نہیں پتا کہ پیسے دا آٹا آنا. وہ جیب سے پیسے نکالے گا, اللہ پتر 1000 روپیہ زیادہ دے گا. یہ نہ ہو کہ میں سے پورے پیسے دوں, آگے جائے تو چکی والا کہے گا جی 20 روپے ود گئے, جو کہ ہو رہا ہے. جب بھی آپ جاتے ہیں چیز لینے کے لیے اس کے 5-10 روپے پرائز بڑے ہوتے ہیں. ایک جسمانی باپ کو یہ پتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں, میں نے اس کو پیسے دینے ہیں. خدا کو نہیں پتا. جب خدا نے کام کرنے کے لیے آپ کو کہہ دیا آپ کرنے کے لیے نکلیں, وسائل آپ کے پیچھے چلیں, کیونکہ خدا ساری چیزیں پہلے ہی سے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. خدا کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے, کیڑے بندے نے کدھروں آنا, کتنے پیسے دینے نے کیویں. جیسے بھی صبح کے سیشن کے اندر ڈیوڈ بتا رہا تھا کووں کے تعلق سے. کووں کو خدا نے حکم کیا. ایلیا کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جال بناتا, نالے کو بہ کے جال بنا رہتا کہ جس طرح کوے آن گے, ڈاراں آن گیا کویاں دیا, تو میں اتنے چھوڑ داں گا, تو انہوں کو بوٹیاں کھولاں گا. ایسا نہیں تھا. اس نے جسٹ ویٹ کرنا تھا, اور ویٹ بھی وہ ایسے نہیں کر رہا تھا کہ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا. گھڑی تو اس وقت تھی بھی نہیں, اس کے بعد ریت گھڑی بھی نہیں ہوگی. وہ صرف سورج کو دیکھ رہا ہوگا کہ سورج ڈھلنے والا ہے, سورج نکلنے والا. اس زمانے کے لوگ اسی طرح سے ٹائم کو دیکھتے تھے, یا ان کے پاس کچھ اور حالات ہوں گے, لیکن یہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہیں. اس کا وقت دعا میں گزر رہا تھا, اس کا وقت شکر گزاری میں گزر رہا تھا, اور ان پلانز کو جاننے میں گزر رہا تھا جو خدا آئندہ کرنے والا تھا. آمین. کئی بار جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کس طرح سے انتظار کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے ہیں فلمیں دیکھ کر, ٹائم پاس کر رہے ہیں. شام کو پادری صاحب نے آنا ہے, اب کیا کریں؟ وہ ڈرامہ لگا لیتے ہیں, فلم لگا لیتے ہیں, آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, اور کھانے پکانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. میں آپ کو اس بات کے لیے ٹیچ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے گھر میں عبادت کراتے ہیں, کھانے کی طرف نہ جائیں, پریئر کی طرف جائیں. آمین. 6 کھانے آپ نے بنائے ہیں, کھانا تو میں کوئی, مینوں جو دال پسند آ گئی تو میں دال نہیں صاف کرنا, میں تو کسی اور چیز نوں ہاتھ پانا. آپ کا دل بھی ٹوٹے گا کہ 5 سال دے پائی صاحب نے ٹچ ہی نہیں کیتے. ہو سکتا ہے کہ مبین صاحب کو کوئی دال کے علاوہ ہٹ کے کوئی چیز پسند ہے, وہ کھانا شروع ہو جائے, وہ باقی چیزیں نہ چھیڑیں. یار سب نے سب کچھ نہیں کھادا. ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 6 ڈشیں لگائیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا. ہم آپ کو یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ اگر شام کو آپ کے گھر میں عبادت ہے, آپ سارا دن دعا میں گزاریں, آپ دعا میں ٹائم سپینڈ کریں. آپ پہلے لکڑیاں لگا کے رکھیں تاکہ جب اسے آئیے تو پامبڑ بال جائے. ہمارا ایک دوست تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی جان جب ہمارے یہاں پہ عبادت ہوتی تھی, سامنے بیٹھک میں ہم سارے بھائی اکٹھے ہوتے تھے, تو ایک ہمارا دوست تھا اختر جون, بزرگ تھا, ہم سے عمر میں زیادہ تھا, تو وہ ہمارے آنے سے پہلے دعا شروع کر دیتا تھا. انہوں نے کہا پاجی میں کہا تہاڈے آن تو پہلے ذرا لکڑاں ہولی ہولی لائیے نا, تاکہ جب سارے بھرا بیٹھ جاندے مچ بل جائے. پریز دی لارڈ. ہم اپنی برکت کو خود اڑاتے ہیں, پیسہ لگا کے اڑاتے ہیں جی. چھوٹا گوشت بھی آن دے, بڑا گوشت بھی چلے گا, کہ ہم خادموں کو بس کھانا کھلائیں گے. آپ کھانا کھلائیں یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنا سارا فوکس ہی کھانوں پہ لگا دیں, اور اس چیز پہ ہی سوچتے رہے کہ ہم نے وہ ڈش کھلانی ہے جو کسی اور نے نہیں کھلائی. آپس میں ریس, خندق بازی, حسد, جلن, یہ ساری سوچیں جو ہیں یہ مسیح کی سوچیں نہیں ہیں, مسیح میں رہنے والے لوگوں کی سوچیں نہیں ہیں. اپنے مائنڈ کو چینج کریں. یہ 2021 ہے, تانوں شاید سانو یاد نہیں, میں تانوں یاد کرانا. اے 2021 جے,
2021 میں ٹیکنالوجی کہاں کی کہاں جا رہی ہے، ہماری سوچ پرانی کی پرانی، وہی دقیانوسی۔ دعا کر کے برکت لیں۔ پرانے عہد نامے کے اندر آپ کو برکت کھانا کھلا کے نظر آئے گی، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دعا کے ذریعے برکت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہوں بائبل کا، لیکن میری سٹڈی یہی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن سٹڈی یہی ہے۔ پرانے عہد کے اندر آپ کو لوگ کھانا کھلاتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے، لو جی دیو برکت۔ اسحاق نے کہا بھی جا بھائی میرے لیے کھانا بنا کے لا، پھر میں تجھے برکت دوں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں۔ لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں گے، آپ کو جا بجا لوگ دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب غیر زبانیں نازل ہوئی، پاک روح نازل ہوا، خدا کی نعمتیں ایکٹیویٹ ہوئیں، خدا کے پاک روح کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ دعا ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی چھوٹے گوشت کی پارٹی نہیں چل رہی تھی، وہاں پہ دعا تھی، لوگ رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے خداوند اپنے وعدے کو پورا کر، اپنی بلیسنگ کو جاری کر، اپنی قدرت کو جاری کر، اپنے مسا کو ہماری لائف میں ریلیز کر تاکہ ہم آگے جائیں اور کام کریں۔ آمین۔ خدا کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے خیال سے بہت زیادہ، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ جب آپ مسیح میں نہیں ہیں نا، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں گے اور سوچیں گے اور آپ کا ذہن بھی چھوٹا ہی ہوگا، لمیٹڈ ہوگا۔ جب آپ خداوند میں ہوں گے، خدا آپ کو الگ پکچر دکھائے گا۔ میں نے دیکھا جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں نا، ایک بندے نے مجھ سے دعا کروائی، کہتا پائی صاحب دعا کریں خدا بیٹی ہی دے دے۔ میں کہا مطلب بیٹی ہی دے دے سے مطلب کہ مطلب بیٹا دوے، اگر بیٹا نہیں دینا خدا نے تو چلو کڑی ہی دے دے۔ اور میں کہا کملیا کڑی بھی انہی ہی قابل قدر ہے جنہ منڈا، جنہ دے 3 پتر نے، جاؤ انہاں کو پوچھ بیٹی کی ہے، وہ تجھے بتائیں گے۔ وہ کہنا ہے خداوند سانو ایک پتر بھی دے دیندا، 3 کڑیاں دیتیاں نے۔ اور جس کے پاس 3 بیٹے ہیں وہ کہندا خدا سانو ایک بیٹی ہی دے دیندا۔ مطلب ہم نہ شکرے لوگ ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی خدا بیٹی ہی دے دے۔ شاید ابراہم اور سارا بھی یہی دعا کرتے ہیں، ابراہم اور ساری، اے خداوند ساڈے تے بھی رحم کر۔ 16 سال گزر گئے کچھ نہیں ہوا۔ خدا نے ایک دن کہا باہر آ بھائی، اس کو باہر نکالا رات کے وقت میں۔ خدا نے کہا ستارے گن۔ ابراہم نے دیکھا، انہوں نے کہا ستارے گئے چکر کی 1 2 3 4 5 100 150 300 گننے کے بعد وہ گنتی بھول گیا۔ اے میں گن لیا سی کہ نہیں گنیا سی، چکر میں پڑ گیا۔ اس نے کہا خداوند مسئلہ کیا ہے؟ خدا نے کہا تیری اولاد اتنی ہی ہوگی۔ ابراہم اور ساری کی دعا، اور خدا نے جو اس کا کینوس کھینچا ہے، خدا نے اس کا کینوس کھینچ کے اتنا بڑا کر دیا کہ وہ گن ہی نہیں پا رہا۔ سلیمان نے دعا کیا ہے خداوند اتنی بڑی قوم کا تو نے مجھے پیشوا بنایا ہے، مجھے حکمت دے، مجھے دنائی دے، میں اتنے لوگوں کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ خدا نے کہا واہ بھائی مزہ آیا تیری دعا سن کے، ہن میں تینوں شہرت بھی داں گا، اب میں تجھے دولت بھی دوں گا، اب میں تجھے شہرت بھی دوں گا، اور جو چیزیں تو نے نہیں مانگی، یہ جو تو نے حکمت مانگی وہ تو نے مانگ ہی لی، وہ تو میں تجھے دوں گا۔ اور اس کی حکمت کے بھی آپ جانتے ہیں کیا خوبصورت نظارے ہیں، جو اس نے فیصلے کیے وہ آپ کو تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئیں۔ اتنی حکمت تھی اس شخص کے۔ سبا کی ملکہ جب آئی تو اس نے خدا کی ہیکل کی طرف جانے والی جب سیڑھیاں دیکھیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا یہ کیسا آدمی ہے، اس کو کنسٹرکشن کی اتنی سمجھ۔ یہ حکمت اس کو خدا نے دی، اور دولت اس کو اتنی ملی کہ اس کے سپاہیوں کے پاس سپریں جو تھیں وہ سونے کی تھیں، اور اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی ٹیریٹری کے اندر چاندی ایسی تھی جیسے پتھر ہوتے ہیں، چاندی کی وقت ہی کوئی نہیں تھی، عام ایسے۔ اس کی تعداد اتنی تھی، سارے ملک جو آس پاس کے تھے اس سے ڈرتے تھے اور اس کو خراج دیتے تھے، وہ ٹیکس لیتا تھا ان سے۔ وہ کہتے سر جی تسی حملہ نہ کرنا، جو بھی کہو گے اسی طرح دے دیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر اس نے حملہ کر دیا تو ہم اس کی حملے کی تاب نہیں لا سکتے۔ وہ کہتے سر اگر لکڑی چاہیے لکڑی دے دیتے ہیں، اگر ہاتھی دانت آپ کو چاہیے ہم ہاتھی دانت آپ کو دے دیں گے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز چاہیے تو ہمیں آرڈر لگائیں، ہم آپ کو دیں گے۔ آمین۔ خدا نے اس کو یہ اختیار دیا۔ میرے عزیزو، مسیح میں آپ کیا ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم نے نہیں یہ سوچا، کیونکہ ہم مسیح میں رہ کے سوچتے ہی نہیں، ہم ہمیشہ اپنی ہی عقل سے سوچتے ہیں، اور اپنی عقل سے آپ کبھی اچھا نہیں سوچیں گے، آپ غلط ہی سوچیں گے۔ اپنے بھائی کے بارے میں آپ غلط امیج بنائیں گے، اپنی بہن کے بارے میں آپ غلط امیج بنائیں گے، اپنی ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، تمام رشتوں کے بارے میں آپ کو لوگ غلط نظر آئیں گے، اور آپ کو اپنا آپ ٹھیک لگے گا۔ یہ امیج کب بنتا ہے جی؟ جب یسوع آپ میں نہیں ہوتا۔ میں ٹھیک ہوں، ہاللیلویا، میں بہت نیک ہوں، اور میرے سارے جڑے آسے پاسے لوگ نے نا یہ ٹھیک نہیں۔ ہم اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں اور اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ چلو جی ان کی وجہ سے ایسے ہوا، اور جب کوئی کامیابی ہو جائے تو ہم کود کے اندر جاتے ہیں کہ جی میں کیا سی، سب تو پہلے میں کیا سی، تاکہ میری بات مانی جائے کہ واہ یار ہے بڑا عقلمند ہے۔ اور جب ناکامی ہوتی ہے تو نالے سے چھپ جانے، پھر اسی کہنے نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے تھوڑا سی کہ تسی انجی کر لو، اس وقت ہم وہ نہیں مانتے۔ یہ ہماری پرانی فطرت ہے جو گندی ہے، جو بیڈ ہے، جس کو شیطان سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک سوچ وہ ہے جو مسیح کی ہے۔ مسیح کی سوچ یہ ہے
کہ اگر یہ اچھائی ہے تو یہ سب، میں نے اگر مشورہ دیا بھی تھا تو میں چپ رہوں گا، میں کہوں گا یہ سب کا تھا، یہ ہمارا کمبائن فیصلہ تھا. آمین. اور اگر ناکام بھی ہو گئے ہیں تو میں اس کے لیے کسی کو الزام نہیں دوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ، مسیح جو سوچ دیتا وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ میں کیا ہے؟ شتیر ہے، اور دوسرے کی آنکھ میں کیا ہے؟ یہیں سے معاملہ سولو ہو جاتا. کرائسٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری آنکھ میں شتیر ہے. شیطان کہتا ہے دوسرے دی آنکھ چ شتیر ہے تو تیری آنکھ چ تے تنکا بھی نہیں. شیطان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تو بالکل سیٹ ہے، اوکے میں. کہندا اوکے دی رپورٹ ہے میرے والوں، میرا پران نکل جا باہر. وہ کہندا ٹھیک ہے. سیلری نہیں بڑھ رہی. ایک بندہ مجھے کہتا سر میرا باس میری سیلری نہیں بڑھا رہا. میں کہا اچھا کنی سیلری؟ کہندا جی 20,000. میں کہا تسی کس کام لئی بھرتی ہوئے سو؟ کہندا جی چھوٹے موٹے کام کردے نے، فوٹو کاپی کرا لئی، گڈی صاحب دی صاف کرتی، ایندے کام. تے میں کہا ہن تسی کی کر رہے ہو؟ کہندا ہن بھی میں ہی کر رہے ہیں. تے میں کہا سر تسی اپنا سکل ہی نہیں ودایا تے تہاڈی تنخواہ کیویں ودنی سی؟ سوچیں ذرا. ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری سیلری کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو کہیں اوپر کیا؟ سکلز بڑھائیں؟ نہیں بڑھائے. ہم تو وہیں کے وہیں. شیطان یہ بتاتا ہے کہ تیرے سے زیادتی ہو رہی ہے، تیرے سے زیادتی کی جا رہی ہے، تیری فیملی زیادتی کر رہی ہے، تیرا باس تیرے سے زیادتی کر رہا ہے، تیرا محلے دار تیرے سے زیادتی کر رہا ہے. لیکن خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بیٹا تو اپنے آپ کو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے. آمین. سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی سوچوں کو مسیح میں چیک کیجیے. خدا کے کلام میں اپنی سوچوں کو رکھ کے دیکھیے، یہ آپ کو فٹ ہوتی نظر نہیں آئیں گی. اور آپ کو خدا سے دعا کرنی پڑے گی کہ خداوند یہ خیالات تو تیرے خیالات نہیں، مجھے بدل دے. اپنے آپ سے بھی کوشش نہ کریں کہ میں اپنے آپ کو بدل کے چھڈاں گی. اپنا کام ہوں گے پنجابی میں کہاں گا منہ دڑے منہ ڈگو گے، تسی آپ نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں. آمین. ایک آخری بات کروں گا. حزقیل نبی کے صحیفے میں خدا حزقیل کو ایک وادی میں لے کے جاتا ہے. وہاں پہ کسی زمانے میں شاید جنگ ہوئی ہے، وہاں پہ مرے پڑے لوگ، لاشیں لاشیں ہیں، لیکن وہ لاشیں ثابت نہیں. ان لاشوں کی ہڈیاں بھی اکھڑ چکی ہیں اور ان ہڈیوں کے اندر سے سارا کیلشیم بھی ختم ہو چکا ہے، ڈیڈ ہڈیاں ہیں. خدا اس سے کہتا بھی یہ کیا ہے؟ وہ کہتا خدا مجھے تو نہیں پتا، یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا. وہ خدا سے یہ کہلواتا ہے کہ خداوند تو بول کے میں ان کی کرنا. سمجھیں اس کی اس بات کو آپ نے پڑھنا جا کے. یہ بڑا خوبصورت پیسج ہے بائبل مقدس کا. اور وہ خدا سے یہ نہیں کہتا کہ خدا، وہ سوال بھی نہیں کر رہا خدا سے، سوال خدا کر رہا ہے اور وہ جواب بھی نہیں دے رہا. وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ خداوند تو ہی ہندا سے کہ آگے کی ہوئے گا. آمین. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کو سوچنے دیں، وہ آپ کو ہر روز حیران کرے گا. خدا کی سوچوں کو اپنی لائف میں منتقل ہونے دیں، آپ ہر روز سرپرائز ہوں گے. خدا آپ کو حیران کر دے گا. جیسے شاگرد حیران ہوتے تھے، ہر روز یسوع نے حیران کرتا تھا. کبھی کبڑی عورت کو سیدھا کر دیتا، کبھی اتنے ہزار لوگوں کو تھوڑی سی روٹیوں سے مچھلیوں سے سیر کر دیتا تھا. پانی پہ چل کے آ رہا، مردوں کو زندہ کر رہا، اندھوں کی آنکھیں کھول رہا، کوڑی پاک صاف ہو رہے ہیں. عجیب و غریب کام ہر روز یسوع آپ کو حیران کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں کام کرنے دیں. اس عورت نے یہ کہا کہ میں جب جاؤں گی تو میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی. اور میری اس پیسج کے اندر سے فائنڈنگ یہ ہے، اس عورت نے اپنی بیماری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، اس نے یسوع کی بابت سوچنا شروع کر دیا. اس نے یسوع کو اتنا زیادہ اپنے خیالات اور تصورات پہ مسلط کر لیا تھا کہ اس کو اپنی بیماری بہت ہی چھوٹی معلوم ہونی شروع ہو گئی. اس لیے اپنے کینوس کو چینج کریں. آمین. اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. ہاللیلویا. اے خداوند میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں. ان سب باتوں کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا آپ کس طرح اپنے لیے نیگیٹو بول رہے ہیں. اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کی مائیں بول رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے نیگیٹو، باپ بول رہے ہیں میرے بچے کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن خداوند ایسا کر سکتا ہے. خدا ان کی زندگی میں برکت لا سکتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو آج اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں. سکیں خداوند میں اپنی عقل سے نہیں بلکہ تیری حکمت اور فہم سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ لائف کے کسی بھی ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، آپ اس چیز پر دھیان لگائیے کہ خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کیا میرے لیے کچھ مشکل ہے؟ کیا خدا کے لیے کوئی بات ناممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آئیے ہم اپنے منہ سے اچھا کلام کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کو بولنا شروع کریں. بائبل مقدس کی آیات موجود ہے. اگر کوئی بیمار ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند آپ کو شفا دے گا کیونکہ وہ شافی ہے، میں نے کلام میں پڑھا ہے. اگر کوئی تنگ دست ہے آپ اس کو جا کے کہہ سکتے ہیں بھاجی کوئی بات نہیں، آپ کے حالات خراب ہے لیکن وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کر سکتا ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. کلام بولیں،
کلام کو اپنے منہ سے باہر نکالیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے زندگیوں کے اندر تاثیر پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں آتا۔ اس کے کلام میں تاثیر ہے، تبدیل کرنے کی تاثیر ہے، کریٹ کرنے کی تاثیر ہے۔ اس لیے اس کلام کو اپنے منہ سے بولیں۔ جو بائبل مقدس آپ نے سنی ہے، جو پڑھی ہے، جو آپ نے یاد کی ہے، اس کو اپنے استعمال میں لائیں، اور صرف اس کو اپنی زبان تک نہ رکھیں، اس کو اپنے دل میں محفوظ کریں، تاکہ جب آپ کوئی بات کریں وہ آپ کے ذہن سے نہ آئے، وہ آپ کے دل سے آئے، وہ آپ کے کریکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں اور خود آپ بے ایمان ہو، آپ نجات کی بات کر رہے ہو لیکن خود نجات کو جانتے بھی نہ ہو۔ جب آپ وہ بات کریں گے جس کا آپ تجربہ خود کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر کرے گا۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے تیرے حضور شکر گزاری کرتا ہوں، ان کے لیے برکت کو کلیم کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب ہر روز بہت کچھ سوچتے ہیں، وہ تجھ میں رہ کر سوچیں۔ اگر کوئی خیال ایسا ہمارے ذہن میں آتا ہے جو تیرے کلام کے مطابق نہیں تو ہم اس کے ساتھ انجوائے نہ کریں، ہم اس کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں جگہ نہ بنانے دیں، بلکہ فوری طور پر اس کو کک آؤٹ کریں، اس کو نکال باہر کریں، اس کو باہر دھکیل دیں اپنے ذہن سے، اور دعا کریں کہ خداوند یہ منفی خیالات میری لائف میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ مجھے منفی بنا دیں گے۔ ایک مردہ مکھی جو ہے عطار کے خوشبودار عطر کو وہ بدبودار بنا دیتی، تھوڑا سا خمیر بہت سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ بنا دیتا ہے۔ ایک غلط خیال، ایک نیگیٹو سوچ سے ہم اس دھارے پر چلے جاتے ہیں جہاں سے واپس آنا کئی بار ممکن نہیں رہتا۔ سو خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں بچا، مجھے بچا، میرے تمام ساتھیوں کو بچا، اور خداوند میرے خاندان کو بچا، میری کلیسیا کو بچا، خداوند ان سب بہنوں بھائیوں کو بچا، تاکہ خداوند خدا تیری قدرت ظاہر ہو اور ہم تیری شکر گزاری کریں۔ آج کی ساری برکت کے لیے جو تو نے ہمیں دی، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ خداوند جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں تو خداوند ہم یہ سوچ کر یہاں سے نکلیں کہ خداوند تو مجھے بدل۔ ہم نے بڑی کوشش کر لی لوگوں کو بدلنے کی، لیکن آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے پر کام شروع کریں۔ کاش میری ماں ایسی نہ ہوتی، کاش میرا شوہر ایسا نہ ہوتا، کاش میرا باپ ایسا نہ ہوتا، کاش میری بیوی ایسی نہ ہوتی۔ ہم یہی کہتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ سوچ کر جائیں کہ خداوند میں دعا کرتا ہوں تو مجھے بدل دے، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اور جب ہم اس راہ پر چل نکلیں گے ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کے بہت سے معاملات اپنے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہماری لائف کے بہت سے پرابلمز ہماری اپنی ہی ذات سے جڑے ہوئے۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے سوچ سکیں جس طرح سے تو چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔